आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ तारीख़ इस्लाम का मौजू लेकर। सामीन, मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था जब जज़ीरतुल अरब पर इस्लाम रोशन होने लगा तब यहाँ क्या हालात बन चुके थे और यहाँ के उस वक्त क्या हालात थे। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कबीलों के अंदर सरदार को सरदारी कैसे मिलती थी और उनका दर्जा उनकी कौम में किस दर्जे का होता था, और ये भी बताऊंगा कि अरब के अंदर बुतों की परस्तिश कैसे कायम हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त और इल्तिमास करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको भी कर दें। तो दोस्तों अजीज़ों, मैं बिना वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। सामीन, मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था कि कहतानी कबाइल और अदनानी कबाइल ये अपना वतन छोड़कर अलग अलग ज़मीन के हिस्से पर फैले, और हालांकि इनके अंदर इनके जो कबीले थे उन कबीलों में सरदारी निज़ाम राइज था। कबीला खुद अपना सरदार मुकर्रर करता था और कबाइली सरदार का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों के जैसा होता था। कबीला सुलह व जंग में हर हाल अपने सरदार का ही हुक्म मानते थे और सरदार को वही इख्तियारात और इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाहों को अपनी हुक्मरानी में हुआ करते हैं। सामीन, हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर वो किसी बात पर बिगड़ जाते थे तो हज़ारों तलवारें बेनियाम हो जाती थी और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। सामीन, अब थोड़ा सा मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ। अब रहा यहाँ का सियासी हालात। अब मैं आपको यहाँ के सियासी हालात बताता हूँ। असल में जज़ीरतुल अरब के अंदर दरअसल 3 सरहदी इलाके थे और ये तीनों गैर मुमालिक की पड़ोस में थे और इनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी और यहाँ इंतशार की कैफियत थी। सूरत हाल जवाल पजीर थी। इंसान मालिक था या ग़ुलाम, हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। असल में तमाम तर फ़वाइद सरबराहों को और ख़ास तौर पर दूसरे गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा का सारा बोझ ग़ुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म व सितम बर्दाश्त करते थे, यहाँ तक कि अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हुकूक का नाम दूर दूर तक सब लोग भूल चुके थे। दोस्तों अजीज़ों, अरब के आम बाशिंदे हज़रत इस्माईल की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहीमी के पैरोकार थे। इसीलिए वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। फिर भी इनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहीमी के कुछ आसार बाकी थे। वो कुछ रियायत पर अमल पैरा भी थे। यहाँ तक के बनु कुज़्ज़ा का सरदार अमर बिन लुहई मंजर आम पर आया और उसकी नश्मो नुमा नेकी, सदक़ात व खैरात और दीनी बातों से गहरी दिलचस्पी पर हुई थी। इसलिए लोग इसे मुहब्बत की नज़र से देखते थे, इसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझते थे और इसकी पैरवी भी करते थे। एक बार अमर बिन लुहई ने मुल्क शाम का सफ़र किया और उसने वहाँ देखा कि बुतों की पूजा हो रही है। अब जब ये वहाँ से वापस आने लगा तो इसने वहाँ से बुत को साथ ले लिया, क्योंकि इसको ये लगा कि ये तरीक़ा भी अच्छा है, बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरज़मीन थी, आसमानी किताबें भी यहाँ नाजिल हुई थी। तो इसीलिए उसने वापसी में कुछ बुत अपने साथ ले लिए और उन बुतों को लाकर लुहई ने, हाँ एक ही बुत वहाँ से लेके आया, तो उस बुत को लाकर उस लुहई ने खाना काबा के अंदर नस्फ कर दिया और
اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دینے لگا، اور اہل مکہ نے اس کی اس بات پر لبیک کہا اور مشرکین بنتے چلے گئے۔ بہرحال اس کے بعد بہت ہی جلد حجاز کے باشندے بھی انہی میں شامل ہونے لگے اور ان کے نقش قدم پر چل پڑے، اور دھیرے دھیرے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز ہونے لگا۔ دوستو عزیزو، حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات نام کا بت تھا۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نحلہ میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے نامی بت تھے۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کا بت جدہ میں دفن ہے، اور جن کے نام یہ ہیں ود، سو، یغوث، یو اور نصر۔ اب یہ خبر ملنے پر عمر بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا اور پھر ان کو تہامہ لے آیا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو ان بتوں کو مختلف قبائل کے حوالے کر دیا گیا، اور ان قبائلوں نے ان بتوں کو اپنے اپنے قبیلے میں لے جانا شروع کر دیا۔ اس طرح ہر قبیلے میں ایک بت موجود ہو گیا، اور اسی پر بس نہیں ہوا، اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے ارد گرد 360 بت موجود تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا، اور آپ ہر ایک بت پر چھڑی سے مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان سبھی بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سبھی بتوں کو مسجد سے نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض یہ تھا، شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ یہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور پھر یہاں اہل جاہلیت کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے، جو کہ زیادہ تر یہ سب عمر بن لحی کے گھڑے ہوئے تھے، اور یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمر بن لحی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، اور ان میں بت پرستی کیا کیا تھی اور ان میں کیا کیا رسمیں تھی، اس کی بھی تفصیل سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے اور وہ ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ انہیں زور زور سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارا جاتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں اور ہماری مرادوں کو اللہ سے پوری کرا دیں۔ یہ بتوں کو اللہ کا سفارشی سمجھتے تھے۔ اور نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف بھی کرتے تھے، ان کے سامنے اخذ و نیاز سے پیش آتے تھے اور سجدہ ریز بھی ہوتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں بھی پیش کرتے تھے، اور قربانیوں کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر اور کبھی کسی اور جگہ لے جا کر ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ہی یہ ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں کیا ہے۔ فرمایا، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 121 میں، فرمایا یعنی اس جانور کا گوشت بھی مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4،
یہ لوگ بتوں کا قرب حاصل کرنے کا بتوں کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا عام رواج یہ تھا کہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی کا ایک حصہ خاص کرتے تھے اور ایک حصہ جانور کا بھی۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ بتوں کی طرف تو منتقل کر سکتے تھے، لیکن ان بتوں کا حصہ اللہ کی طرف کسی بھی حال میں منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس بری عادت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں فرمایا ہے۔ فرمایا یعنی اللہ نے جو کھیتی اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بذام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ لوگ بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی منتیں بھی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں فرمایا یعنی ان مشرکین نے اپنے خیال میں یہ بھی کیا کہ یہ چوپاہے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جنہیں ہم چاہیں، اور یہ وہ چوپاہے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے۔ دوستو عزیزو، اب نہ ہی ان پر سواری کی جا سکتی تھی اور نہ سامان لادا جا سکتا تھا، اور کچھ چوپائے ایسے تھے جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ اب انہی جانوروں میں جو ان کے نام ہوتے تھے جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ دوستو عزیزو، سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک 10-12 بچے پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں کوئی نر نہ ہوا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اور اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جب مادہ بچہ جنتی تھی تو اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور اسے بھی اس کے ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی دونوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر بھی سواری نہیں کی جاتی تھی اور اسی کو بحیرہ کہتے تھے، اور صائبہ اس کی ماں ہے۔ اور دوستو عزیزو، وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 مرتبہ پے در پے یعنی کہ ایک کے بعد ایک 2 بچے جنتی تھی، یعنی 5 بار میں 10 بچے، وہ بھی مادہ، درمیان میں کوئی نر نہ ہوا ہو۔ اس بکری کو وسیلہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ بکری سے جو بچہ پیدا ہوتا انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو اسے مرد عورت سب کھا سکتے تھے۔ حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے یعنی کہ ایک کے بعد ایک 10 مادہ بچے پیدا ہوتے ہوں اور درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ہو۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ کو محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے تھے۔ اب اس کو بھی اونٹوں کی ریوڑ میں جبائی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کے سوا اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اب دوستو عزیزو،
عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور یہ ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس طرح تذکرہ کیا ہے، یعنی ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں یہ الفاظ آتے ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ حضرات، مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اب یہ کاہن، عرافوں اور نجومیوں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ اصل میں کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے وقت کی پیشین گوئی کرے اور چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے، اور نجومی انہیں کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے اس کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ آئندہ دنیا میں کیا حالات، واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی بات ماننا دراصل نجومیوں پر ایمان لانا ہے۔ سامعین، مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگن خیال کرتے، کامیابی کی علامت سمجھتے اور اپنا کام کر گزرتے، اور اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست سمجھتے۔ اسی طرح کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ جاتا تو اس کو منحوس خیال کرتے، اور اسی سے ملتی جلتی حرکت ایک یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی اپنے گھروں میں لٹکاتے تھے۔ اور محترم سامعین، یہ لوگ بعض دنوں، بعض مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ محترم سامعین، اب میں تھوڑا سا اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سامعین، قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں، اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہومس یعنی بہادر رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ کہتے تھے ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے اضافہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ سے ہی ٹھہر کر وہیں سے اضافہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا یعنی تم لوگ بھی وہیں سے اضافہ کرو جہاں سے سارے لوگ اضافہ کرتے ہیں۔ سامعین، ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں جب آئیں تو پہلا طواف ہومس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن کر اسی میں طواف کرتی، اور دوران طواف میں یہ شعر بھی پڑھتی کہ آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں فرمایا
فرماتے ہیں یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی، توہمات و خرافات مبنی عقیدے والا دین ہی عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابئیت نے قدم جما لیے تھے۔ دراصل جزیرۃ العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوا جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نظر کے ہاتھوں یہودیوں کی بستیوں کی تباہی اور ویرانی اور ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں اطراف میں آبسی اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہودیوں کے ذریعے عرب کے باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہو چلا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی خاصی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اس تاریخ اسلام کی دوسری قسط تھی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں آگے اور کیا کیا حالات بنے اور کس کس طریقے سے ایمان کی محنت ہوئی اور کس کس طریقے سے لوگوں کے اندر ایمان کی جاگرکتا ہوئی اور کس کس طریقے سے لوگ دین کی طرف کو بڑھنے شروع ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میرے دوستوں، اگر میرے کہنے میں اور بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو آپ سے برائے مہربانی درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے نیچے کمنٹ میں لکھ کر بتا دیں تاکہ میں اس کو اور اچھے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔